बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच प्रोग्राम। आज के अखबार के साथ मैं हूं मिर्ज़ा एहतशाम उल्लाह। नाज़रीन, मुल्क में आज क्या हो रहा है, मुल्क की सरहदों पर क्या हो रहा है और दुनिया में इस हवाले से यानी पाकिस्तान के हवाले से क्या सोच रखी जा रही है, आज की शह सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले मुल्की मामलात की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इजलास बेनतीजा, गवर्नर का इंतखाबात की तारीख देने से फिर इनकार, अपील दायर करने का फैसला। उधर आपको ये भी आगाह करते चलें कि सदर का ऑर्डिनेंस से इनकार मिनी बजट मंजूरी के लिए आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ये एक ऑर्डिनेंस है जो कि अवाम पर एक बार फिर डाला जा रहा है और ये बड़ा बोझ है जिससे दुगनी कीमतें बिजली की अदा करनी पड़ेंगी आवाम को, या फिर इसके करीब तर कुछ मामलात होंगे। बहरहाल नए नैब कानून में कुछ कोताहियाँ हम देख रहे हैं। चीफ जस्टिस नैब कवानीन के हवाले से भी नज़र सानी कर रहे हैं। उधर अगर बात करें हम अपनी मईशत की तो GST में 1% इजाफा, सिगरेट 153% महंगे, FBR का नोटिफिकेशन, मालियाती ऑर्डिनेंस पर सदर का दस्तखत से इनकार, काबीना ने मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज तलब किया गया है। सेल्स टैक्स 18% हो गया है, जबकि महंगे ब्रांड्स के फी सिगरेट पर ड्यूटी 6.5 से बढ़ाकर 16.5 रुपए और कम महंगे ब्रांड्स पर 2.55 से बढ़ाकर 5.5 रुपए कर दी गई। इतलाक रात से हो गया है। सदर से इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात से आगाह किया गया। सदर ने पार्लियामेंट से मंजूरी यानी मंजूर कराने की तजवीज़ दे दी। पहले पार्लियामेंट से मंजूर करवाएं ये बिल, फिर मेरे पास लाएं तो मैं इसको साइन कर दूंगा। आरिफ अलवी का इमरान खान को टेलीफोन और मामलात से आगाह किया क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल जनाब, ये कुछ सूरत हाल है आज की शह सुर्खियों की। इन तमाम शह सुर्खियों पर और इसके अलावा जो मामलात हैं, जैसे कि बॉर्डर की सूरत हाल है या फिर पड़ोसी ममालिक से जो मामलात चल रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नवाज़ रज़ा साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़ साहब आपके कीमती वक्त का। मामलात जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उससे आगाज़ करते हैं। सदर ने जो है वो इनकार किया है या फिर रास्ता दिखाया है, क्या कहेंगे आप? बेसिकली बात यह है कि मिनी बिल जो होता है उससे पेश करने का अख्तियार तो हासिल है हुकूमत को, किसी हुकूमत में पहले ही मिनी बिल में गुंजाइश मौजूद होती है जिससे उस बात का रिवाज में मिल जाता है कि जब भी हुकूमत चाहे अपने बजट पर नजरसानी कर सकती है। ऑर्डिनेंस के जरिए सकता था, लेकिन क्योंकि सदर ममलकत नहीं चाहते थे कि ऑर्डिनेंस की मंजूरी से हो, इसलिए उन्होंने मेरा ख्याल दिया कि उन्होंने कहा कि आप पार्लियामेंट का इजलास बुला रहे हैं। अब पार्लियामेंट का इजलास होगा तो आज एक और मसला भी पैदा होगा आपको कि हाई कोर्ट ने 7 मार्च तक जो अस्तियों का जो मामला है, 40 से लगभग जो अस्तियों है उनकी लिस्ट दिया हुआ है। वो लोग आज जब भी आ जाएंगे असेंबली में और वो इसरार करेंगे जनाब कि हमारी अपोजिशन में हमें यहाँ बैठना चाहिए और वो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करेंगे। चलिए ठीक है, बजट तो मंजूर होगा और बजट को नई बजट के लिए 170 अरब रुपये के बाद कहा जाता है कि नहीं टैक्स लगेगा और ये सारी बातें हमें आगे टारगेट्स दिए हैं। अगर हम ये टारगेट पूरे न कर सके तो फिर हमें IMF पैसे भी $1.2 बिलियन जो है IMF ने दिया, ये भी मेरा ख्याल है हमारे मसाइल को सीमित है उससे ज्यादा। लेकिन असल मसला ये है कि जो हमारे दोस्त हमारे हमें जनाब दिखाई थी कि IMF के साथ हमारा मायदा हो जाए तो ये मायदा होने के बाद हम भी आपको पैसे देंगे। अमेरिका में पैसे देने के लिए दुनिया जहां से IMF के साथ मायदा करना पड़ रहा है, तमाम शरायत करनी पड़ रही है। जी जनाब। जी अच्छा, नवाज रज़ा साहब, फिच ने जो रिपोर्ट जारी की है, पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो CCC मनफी कर दी है और ये वजह बताइए उन्होंने कि ज़र मुबादला के ज़खायर में ख़तरनाक हद तक कमी के सबब ऐसा हो रहा है। जो इमेज है पाकिस्तान का, जब वो बेहतर नहीं होगा, IMF से मामलात नहीं होंगे, तो दीगर जो हमारे हसूल हैं, जो फंड्स के हसूल हैं, वो कैसे हो पाएंगे? लेकिन ये जो सारे मसले होते हैं उनके भी होता है कि जब आपने पैसे नहीं है, आपकी जेब खाली है, आप दुनिया भर की तरफ देखते हैं जनाब हमें पैसे मिल जाए, जो पैसे मिल रहे हैं हमें सारी शराब माननी पड़ रही है। पाकिस्तान की मानना पड़ेगा, तस्वीर करना पड़ेगा
پاکستان کی معاشی حالت بڑی خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے. اور اب اس میں کس سے بدلاؤ ڈالا یہ ایک دن میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے جو مالی مزاحیہ اور موجودہ جو ہمارے بڑے تیر مارنے والے لوگ تھے انہوں نے کچھ نہیں کر سکے. اس لیے بیسیکلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈالر غائب ہو گیا. پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو ڈالر کی اسمگلنگ کرنے والے وہ لوگ اور جو اس کاروبار میں ملوث ہیں وہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں. پاکستان کو جو ڈالر کی کمی ہے اس میں فری کرنے میں. اب ڈالر کو جو اوپر کر دیا گیا یقیناً اس کی اسمگلنگ جو کم ہو جائے گی. لیکن بات یہ کہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے وہ کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. اچھا فرق تو پڑا ہے ڈالر میں نواز صاحب, بالکل آج 2-2.25 روپے کا فرق تو پڑا ہے, ڈالر کے ریٹ میں کمی آئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری آواز جو آپ کو بھولی جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں, کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں کہ میری آواز جب جاتی ہے وہ بھولی ہوئی ہے. رائٹ, یہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتا ہے, میں گزارش کروں گا ہماری ٹیکنیکل ٹیم سے کہ وہ اس کو دیکھیں. بہرحال نواز صاحب, جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے, ان معاملات کو آپ کس حد تک حل ہوتا اور کب تک حل ہوتا دیکھ رہے ہیں, یا پھر یہ یوں ہی جو الجھا ہوا ہمیں ایک سیاسی صورتحال, الجھا ہوا جو سیاسی ماحول دکھائی دے رہا ہے یہی چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو, عام انتخابات کی طرف جاتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے؟ دیکھیں یہ تو بات بہت پہلے پی ڈی ایم بہت پی ٹی آئی لوگ عمران خان کے ساتھ بھی سمجھاتے رہے کہ آپ جس بات کو دباؤ ڈال رہے ہیں, اسمبلیوں سے ہمارا پورے دلوا رہے ہیں, اسمبلیاں تحریر کر رہے ہیں, الیکشن نہیں ہوں گے جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور عدلیہ ایک پیج پر رہے اور جو وہ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ الیکشن کو کرانے کا جو دباؤ ہے وہ پی ٹی آئی اب مزید ڈال سکے گی. وہ دباؤ ڈالنا تھا عمران خان کا جلسے بھی کر لیے, جلوس بھی نکال لیے اور لانگ مارچ بھی کر لیا, سب چیزیں ناکام ہو گئی. پھر آخری ان کی جیل میں ان کی جو وہ لگایا اسمبلیاں توڑنے کا وہ بھی ختم ہو گیا. ابھی تک کوئی اسمبلیاں نہیں, تعریف نہیں ہو گئی. گورنر پنجاب نے کیا دیا, مجھے لگتا تو ویسے بھی ہے, یہ بات درست ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن اور یہ سارے ادارے چاہتے ہیں کہ جب پاکستان میں انتخابات ہوں تو ایک ہی دن ہو, وہ اسمبلی کے لیے گورنمنٹ اسمبلی کے لیے انتخابات ہوں اور صوبائی اسمبلی میں. یہ بات سوٹ نہیں کرتی عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ہم پنجاب کسی میں اسمبلیوں میں الیکشن میں جیت جائیں اور پھر ہمارا پرسپشن بن جائے کہ ہم الیکشن جیت سکتے ہیں اور اس کے پھر اثرات مرتب ہے قومی اسمبلی کا. لیکن یہی وجہ ہے یہ آئین کی خلافورزی اب سمجھنا یا کوئی اور بہانا اعتراض کرنے میں. بہرحال یہ آخر جا کے سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوگا اور سپریم کورٹ ہی اس بارے میں مختلف فیصلہ دیں گے کہ الیکشن کم ہو رہی. ٹھیک, بہرحال یہ دیکھیں آخر کار پھر سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہیں, ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہیں, جو عدلیہ سے فیصلے آتے ہیں پھر انہیں منوان تسلیم تو کرنا ہوتا ہے. عدلیہ کا احترام بھی اور عدلیہ کی جو عملداری ہے وہ بھی ہونی چاہیے, اسے پورا کروانا اداروں کا کام ہے, اس پر عمل درآمد کروانا اداروں کا کام ہے. یہ جو 90 دن کے اندر انتخابات کا معاملہ ہے اس پر بھی حکومت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پی ٹی آئی کافی اس پر سرگرم دکھائی دے رہی ہے, باقاعدہ اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر جیل بھرو تحریک تو ہم نے تیار رکھی ہوئی ہے. جیل بھرو تحریک کی مذاق بن جائے گا. یہ ہم نے اپنی زندگی میں سیاسی زندگی میں اس میں دیکھے وہ لوگ جیل بھرو تحریک پی ایچ ڈی کی تاریخ میں رہے, پہلے بھی ہم سے بہت پہلے بھی سارا کچھ جیل بھرو تحریک بھی یہ بھی آزما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آئین میں لکھا تو ہے نمبر دن, لیکن دیکھیں آئین میں اور بہت سی باتیں لکھی ہوتی ہیں جن پہ عمل درآمد ہوتا ہے. اس کے لیے پھر دوسرا یہاں اس ملک میں تو آئین توڑ دیا گیا, کئی بار آئین توڑا جاتا رہا اور پھر عدالتوں سے میڈیٹ کرتی ہیں. تو کیا عدالتوں سے آ جائے گی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ الیکشن نہیں کرایا جائے. دیکھیں شراب آ جاتا ہے, زلزلہ آ جاتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, کوئی اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو ہیں بھی
تو وہ آئندہ کا مقصد نہیں ہوں گے. جتنا ہے بات ان کو سمجھ آنے چاہیے کہ اگر وہ عمران خان صاحب نے صرف سیاسی قوت ہو کہ پورے ملک کو بنا کر دیتے, کوئی آدمی کو سڑکوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم اس سے اٹھ کر جائیں گے جب آپ الیکشن جائیں گے, وہ تو کرنے سے ہے, وہ تو انہوں نے اپنا پورا زور لگا دیا, کیونکہ آنے والی دنیا ان کی سیاسی قوت میں کمی پیدا ہوئی. کاش کے وہ اپنی سیاسی قوت کو ملتوی رکھتے, اور آج جب انتخابات ہو گئے ہیں کسی بات کرتے ہیں انتخابات کے مارکے میں ساری قوت مبنی انتخابی مارکے میں جھونک دیتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے کارکنوں کو دکھائیں, آپ ان کے کارکنوں کی مدد کرنا ہوگا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اتنی گروپ بندی نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی میں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے ہر نظام یہ سمجھا ہے کہ اس وقت میں کامیابی ہماری قدم ہو رہی ہے, اس لیے ہمیں ٹکٹ دیا جائے. تو ان کے بھی ہوا بہت ساری پرابلم بن گیا. لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ تو سمجھے کہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی بندہ تھا کہ وہ دباؤ ڈالنے میں ناکام ہے. اچھا, دباؤ ڈالنے میں ناکام رہے نواز صاحب, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن گورنر پنجاب آئین شکنی کے مرتکب ہوئے, ان کے خلاف کارروائی کا بھی ان کا ارادہ ہے. تو یہ ایک طرف احتجاج, دوسری طرف کارروائیاں, اس میں جو عام عوام ہے وہی پستی دکھائی دے رہی ہے شاید 75 سال سے, یا پھر لگا لیں کوئی 40 سال سے, لیکن عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. مہنگائی ایک طرف عوام کی کمر توڑ کر رکھ چکی ہے, اور دوسری جانب مزید مہنگائی کی جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 12.8% اضافہ متوقع ہے. یہ جو 170 ارب کے نئے ٹیکسز عائد ہونے جا رہے ہیں, سر اس کی کیا جو تفریق ہے انہوں نے کی ہے کہ امیروں پر کس طرح سے لگے گا, غریبوں پر کس طرح سے لگے گا, یا یکساں ہی لگا دیا جائے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب مہنگائی والی تو ایک مذاق بن گیا. مہنگائی تو اب اس میں کوئی دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. مہنگائی تو اب یہ آئی ہے کہ لوگوں کے کپڑے اتارنے, اس سے زیادہ اب کچھ نہیں رہا حکومت کے پاس. حکومت کی ناکامی یہ بڑی ہے کہ سب سے زیادہ مہنگائی اس حکومت کے دور میں ہوئی ہے. اگر اس حکومت کی جو نالاکی تھی وہ یہ تھی, لیکن انہوں نے ان کا جواب دیا کہ ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے آئی ایم ایف کی وہ تمام شرائط منظور کر لی جو کچھ ہفتہ تک آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان صاحب بات چیت کرتے رہے اور ان کو باتیں مانتے بھی رہے. جب آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے یاد ہم انکار کر دینا کہ آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لیتے, ہمیں جسے ڈیفالٹ کرنا ہے کر لے. وہ میں شبر زیادی صاحب ایک بڑے ماہر معیشت ہیں, ان کی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے کہا دنیا میں یوکرین ہوا, روس ہوا, کیا ان کا بگڑ گیا, وہ پھر ٹھیک ہو گیا. اپنے ہمیں ایک بار تو قرضوں کے جنگل سے نکلنا پڑے گا نا. پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی معیشت کو آپ کسی صورت میں بھی آپ ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے ملک کے قرضے ختم نہیں کرتے. ہم قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. اچھا سر, قرضے ختم آپ بالکل بجا فرما رہے, قرضے ختم کرنے بہت ضروری ہیں, لیکن قرضے ختم ہونے میں تو وقت لگے گا. جتنا وقت لگے گا اس دوران ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس معیشت کو جو ہچکولے کھا رہی ہے اس کو کنارے کس طرح سے لگانا ہے؟ کنارے کیا لگنا ہے؟ اس ملک کے جو ابھی جو حکومت آئی ہے, میں اس پر یہ بات کرتا ہوں, انہوں نے سیاسی بلیک میلنگ اپنے جو پارٹی کے لیڈر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے 85 ارکان تک بھی کابینہ بنا دی ہوں گے. اگر ان کا پاس چلے تو ساری اسمبلی کو بنا دیں گے, کیونکہ ایک ہر حکومت جو ہے وہ ان کو بلیک میل کرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اگر آپ نے مجھے کوئی عہدہ نہ دیا. اور یہ دیکھو جیسے جو لوگ خصوصی معاون اور وزیر بن رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی یہ کہ اپنے پیسے نہ لیں, یہ حکومت سے تنخواہ نہ لیں, برات نہ لیں, اور یہ کہیں گے جتنی بھی تنخواہیں ہیں یہ ساری کی ساری ہم واپس حکومت کو دیتے ہیں. یہ حکومت کے اخراجات بڑھا رہے ہیں. اور دوسری طرف لوگوں سے آپ کہہ رہے ہیں جب تک حکومت میں یہ مثال قائم نہیں کی جائے گی کہ پاکستان کے وزیر اعظم سے لے کر وفاقی کابینہ کو کوئی قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان یہ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنی تنخواہیں واپس کر دیں, حکومت کو تمام مراد ختم کر دیں. یہ مراد کیا تھا سب کا ہے, پاکستان کے عوام کو ہم چوز کر ان کو مراد دیتے ہیں, ان کو ہر چیز میں مراد ملتی ہے. اور اب ہمیں سر اب ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمیں
IMF یا دیگر دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اس بات کی تلقین کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے جو سرکاری اخراجات ہیں، جو غیر ضروری اخراجات ہیں، انہیں کٹ ڈاؤن کر کے. تو اب آپ کو لگتا ہے یہ کٹ ڈاؤن ہو جائیں گے؟ نہیں کریں گے تو لوگ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ یہ ساری تاریخ میں لوگ یاد رکھیں گے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی الیکشنوں میں. یہ دیکھیں اگر آپ بھی ان کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، یہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے ان لوگوں کی گاڑیاں جسے چھین لیں، ان کے ساتھ کہا جائے کہ آپ اپنی تنخواہیں ان کی ضبط کر لیں. یہ اتنے زیادہ باریک کابینہ کو کوئی جواب نہیں ہے، صرف کابینہ نہیں ہے بلکہ اور اخراجات بھی بہت سارے ہیں. لیکن اگر سے وزیر خزانہ بہت سخت گیر آدمی ہے، لیکن یہ جو وزیر مقرر ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، یہ باری باری تنخواہ میں لوگوں کو تعیناتی ہو جاتی ہے، وہ ختم کریں. پاکستان کے مسائل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک شرابیہ مسلط ہے. اس لیے شرابیہ سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک اس سے نجات حاصل نہیں ہوگی آپ یقین رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا دیکھیں نا، ایک عجیب سی بات ہے، ایک دوست مجھے کر رہا تھا، کہنے لگا آپ یہ اپنے پروگرام میں ضرور ذکر کیجیے گا، عام عوام کی بات ہے. ظاہر ہے ہم عوام کی ہی بات کرتے ہیں اور عوام ہی کے سر پر ہے یہ حکومت اور یہ پاکستان بھی. بہرحال نواز صاحب، یہ جو سرکاری پیٹرول ہے یا سرکاری جو فیول دیا جاتا ہے، ایک عام آدمی 40-50 ہزار کمانے والا وہ بھی اپنی جیب سے لگاتا ہے، 15,000 10,000، یا پھر دیگر جو اس سے بھی کم کماتے ہیں وہ بھی بیچارے لگا کر جاتے ہیں. تو سرکاری جو پیٹرول ہے اسے بند کرنے کی تجویز دی جا سکتی ہے؟ بالکل بند ہونا چاہیے. بند اس طرح ہے کہ بند ہے قانون کے تحت. یہ سیکٹری کے اور یہ بڑے بڑے جو قائم کا لوگ ہیں، ان لوگوں نے حکومت سے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم اپنی ذاتی گاڑیاں استعمال کریں گے، لیکن کرتے نہیں یہ ذاتی گاڑیاں استعمال. یہ 1-1 لاکھ روپے سے زیادہ فیول جو ہے اس قیمت میں لے لیتے ہیں. یہ گاڑیاں کرتے ہیں سرکاری محکموں، اپنے محکموں سے منگوا لیتے ہیں، اپنے بچوں تک کے لیے وہ گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کاغذات میں وہ لے رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی فیول پیسے لے رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے ظالمانہ ان کا رویہ ہے. یہ پاکستان کی بیوروکریسی پاکستان پہ لوگوں پر بوجھ ہے. اس کو بیوروکریسی کا سائز کم کریں. میں سمجھتا ہوں یہ جو سیکٹر میں بوجھ زبر بوجھ رکھی ہوئی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. یہ لوگ جو ہے ہمارے پاس ایک سیکٹری کے پاس ایک محکمہ انہوں نے دیا ہوا ہے. یہ محکمے جو ہے سارا دن ان کا کام کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ سارا دن لوگوں کو ترساتے رہتے ہیں. یہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف ان سے پوچھے، جس کے پاس گاڑی پتہ لگے تو جس کے گھر میں سرکاری گاڑی کیوں کھڑی ہے، وہ ہوتا ہے کہ ان سے جو اپڈیٹڈ محکمے ہوتے ہیں ان سے گاڑیاں منگوا لیتے ہیں، ان کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، اور ادھر پاکستان سے حکومت پاکستان سے وہ پیسے لے رہے ہیں جو ان کو فیول میں ان کی اجازت ہے. یہ فیول بھی بند ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا نواز صاحب، یہ حالات جو آج دیکھ رہے ہیں، قطع کلامی کی معذرت، جو حالات آج دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے قبل بھی حکومتیں رہی ہیں، تو یہی حالات ہر حکومت میں ہوتے ہیں. دیکھیں اب تو ایک سیکٹری کی تنخواہ کئی لاکھ تک پہنچ جاتی ہے. پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ مہنگی اور یہ جو یاج قسم کی بیوروکریسی ہے اس کی مکمل نہیں ہو سکتا. یہ جو 20-22 گریڈ کے جو افسر تک جاتے ہیں لوگ، ان لوگوں کی تنخواہوں پہ قدغن لگنے کی ضرورت ہے. غریب اصل پس تو رہا ہے وہ کلرک، اصل میں پس رہا ہے وہ اسسٹنٹ، جس کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے، جو مہینے میں جب خریداری کرتا ہے تو جیب خالی ہو جاتی ہے اور پورا مہینہ وہ لوگوں سے ادھار مانگ کر گزارا کرتا ہے. سڑکوں پہ وہ جناب دھکے کھا رہا ہوتا ہے گاڑیوں میں، اس کو گاڑیاں ٹرانسپورٹ اس کو مہنگی ملتی ہے. اصل مسائل تو ہم لوگوں کے یہ جو بیوروکریسی ہے، آپ 17 گریڈ سے لے کر اوپر چلے جائیں، یہ لوگ تو یشیا کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. ان کی تنخواہوں کو پوچھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی. ہر ایک آدمی کی 1-2 لاکھ سے اوپر ہی تنخواہ ہے. تو ان کے لیے تو کوئی مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی تو اس بیچارے کے لیے جو 20-25 ہزار روپے کما رہا ہے اور اس میں بھی بیچارہ وہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ میں خرچے کر رہا ہے. بہرحال اس عام آدمی کا سوچنے کی ضرورت ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ غالباً پچھلی حکومت میں جو عمران خان نے یعنی پاکستان تحریک انصاف نے اقدامات کیے تھے، جیسے فوڈ کارٹ وغیرہ بنائی تھی، جو اس طرح سے سرائے بنائے تھے، وہ ٹیمپریری حل تھے، لیکن اس پر پرماننٹ حل کرنے کی ضرورت ہے. عام آدمی کا معیار زندگی بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بلند کرنے کے لیے کرپشن کا جو آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، ہم اکثر اپنے پروگرام میں کرتے رہتے ہیں کہ کرپشن کا جو ناسور ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے، اور وہ سوچ سے ہی بدلا جا سکتا ہے. اچھا نواز صاحب، اگر IMF کی بات کریں، کیونکہ IMF اب کہہ لیجئے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، نہ نگلے سکون ہے نہ اگلے سکون ہے، تو IMF شرائط پر عمل کے بجائے شہباز معاشی بحالی کے خواہاں ہیں،
وزیر اعظم نے اقتصادی بحالی کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے اور اس کی سربراہی بھی خود کریں گے. 8-9 ماہ میں جو ان کی سربراہی میں ہوا ہے، عوام کیا امید لگائے ان سے؟ 8-9 ماہ میں تو ناکامی ہوگی. ماں ایک کامیابی کے جو ابھی ماننی چاہیے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کو تھا. پاکستان کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، لیکن اس کی کیا قیمت ادا کی؟ اور اس کی قیمت سب سے بڑی ادا کی کہ آج مسلم لیگ نون کا جو کیپٹل ہے، جو پولیٹیکل کیپٹل ہے، وہ ضائع ہو گیا. لوگوں میں اس کی پاپولرٹی جو ہے اس میں بہت زیادہ کمزوری آئی، نیچے گراف گرا. پیپلز پارٹی تو پہلے سے حد تک محدود تھی، اس کا فائدہ سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی سے ہوا. حالانکہ پی ٹی آئی کا دور جو تھا وہ پاکستان کے لیے کوئی مثالی نہیں تھا، بدترین دور تھا وہ بھی. لیکن اس کے بعد جب یہ آئے، یہ ان سے بھی گے گزرے نکلے. اس لیے گے گزرے نکلے کہ خالی خزانہ ملا. خزانہ خالی ہی نہیں ملا، جو پہلے کی حکومت نے لیے ہوئے قرضے تھے ان کی ادائیگیوں میں سارے پیسے جاتے رہے. اور پاکستان کی طرف جو لوگوں نے اپنی ریمیٹنس بھجوانی تھی، انہوں نے مارکیٹ میں اور بینک کے اندر جو ڈفرنس تھا اس کی وجہ سے اس لالچ میں وہ حوالہ کے ذریعے پیسے بھجواتے رہے. کاش کے ان کو بھی تھوڑا بہت خیال ہوتا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے. پاکستان کو ڈوبنے سے بچانے میں جہاں حکومت کا کردار تھا، اس میں 18 ارب کی جو یا 20 ارب تک جو ریمیٹنس آتی ہیں اس کی رفتار کم ہوگی. پاکستان کے اندر جب دباؤ بڑا ڈالے تھا تو اس کی قیمتیں بڑھی. پاکستان کا تو لائبلٹی ہے ہمارے لیے افغانستان. ہم تو افغانستان کو پورے افغانستان کے سارے فساد ہم لے کر رہے ہیں. کاش کے ان کے لوگ کرتے، ان کے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں جو ان کے افغانی کی قیمت برابر ہے، کچھ نے کہا وہ خریداری کو نہیں کرتے. وہ سارے کے سارا پاکستان سے چیزیں لے جاتے ہیں اور یہاں سے وہ ڈالر بھی لے جاتے ہیں. یہ تو ایک دیرینہ مسئلہ ہے نواز صاحب. مجھے یاد ہے کیری لوگر بل جب پاس ہوا تھا، جب پیش ہوا تھا، تو AFPAK کی اصطلاح استعمال کی گئی تھی. یکجا کر کے وہ دیکھتے ہیں اس پاکستان اور افغانستان کو. تو یہ تو ایک دیرینہ مسئلہ ہے. اسے حل کرنے کے لیے ایک الگ پروگرام بھی کر سکتے ہیں، کافی سیر اصل گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو عملی اقدامات ہیں، جس طرح سے بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ پر ابھی توجہ دی گئی ہے تو حالات بہتر ہوئے. اس طرح دیگر معاملات پر بھی جو ٹریڈ ہے اور کراس بارڈر جو ہماری ڈالر کی معاملات ہیں، اس پر بھی اگر بات کی جائے اور اس پر بھی اگر معاملات طے کیے جائیں تو بات بن سکتی ہے. بہرحال اگر ہم بات کریں بجلی کی، کیونکہ صرف ایک ڈالر نہیں ہے، ہماری جو بجلی ہے وہ بھی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے. ابھی تقریباً عام آدمی 20 روپے، 19.5 روپے یا 20 روپے پر یونٹ دے رہا ہے، گھریلو جو یونٹ ہے. لیکن جو کمرشل ہے وہ 45 سے 50 جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ جاتا ہوگا. لیکن 4 ماہ میں آگے گرمی آ رہی ہے، 4 ماہ میں 76 ارب روپے وصول کرنے کا ایک اور پلان کر لیا گیا ہے. تو یہ سر گرمی بھی ہوگی، مہنگائی بھی ہوگی، غریب عوام لگتا ہے سڑکوں پر ہوگی. بجلی کی دیکھیں، بجلی میں آپ کو پتا ہے سرکولر ڈیٹ جو ہے بجلی کا بہت زیادہ ہے. ہم جو حکومت بجلی پیدا کرتی ہے اس سے زائد کا جو ہے اس کا پروڈکشن کا بل ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بجلی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو سستی ملنی چاہیے. اس سے زیادہ بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ بجلی کی چوری جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. نہ وہ حکومت ختم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ، اور نہ ہی شاید آگے آنے والی کی حکومت ہوگی. تو کون سی حکومت کامیاب ہوئی ہے سر؟ یہ چوری تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں 1960s یا غالباً اس سے بھی پہلے سے ہوتی آ رہی ہے. زیادہ اگر بات کی جائے تو یہ پچھلے 20-30 سالوں میں زیادہ شروع ہوئی ہے. یہ کارخانہ دار جو ہیں اور یہ جو کمرشل ادارے ہیں، یہ چوری کے بغیر اپنے کارخانے نہیں چلاتے. اگر یہ لوگ وہ اوریجنل بجلی دیکھیں نا، کسی نے ہم کہتے ہیں تو یہ ہے نا کہ فاٹا میں بجلی چوری ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، اور KPK میں بھی ہوتی ہے. لیکن جب ایک وہاں کے سینیٹر ہیں، انہوں نے سینیٹر نے کہا کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. وہ اس لیے کہا کہ پنجاب میں تو کنزمپشن زیادہ ہے، کارخانہ دار زیادہ یہاں ہے. یہ بڑے بڑے کارخانہ دار جو ہیں یہ لوگوں میں گیس چوری کرتے ہیں، یہ بجلی بھی چوری کرتے ہیں، یہ ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں جناب یہ بڑے صاف ستھرے ہوں. اسی وجہ سے پاکستان مسائل کا شکار ہے. کاش کے یہ لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جائے، تبھی جا کے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. سر کوئی روڈ میپ نہیں دیا جا رہا حکومت کی طرف سے ہمیں جون تک تقریباً 16.25 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر کرنے؟ روڈ میپ یہ ہے جی کہ جہاں جس کارخانے کے اندر بجلی جاتی ہے اس کے باہر پہلے بھی لگتے رہے، اب بھی شاید لگے ہوں،
ये पैरेलल मीटर लगते हैं, उससे पता लगता है कि अंदर कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है, बाहर से कितनी जा रही है अंदर। ठीक। ये जो बिजली की कंजम्पशन है, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सब्सिडी देना है, तो आप कहते हैं ट्यूबवेल पे सब्सिडी दे दो, फलां पे सब्सिडी दे दो, ये खत्म करो। और भाई पैसे लगाओ, आप सोलर सिस्टम लगाओ, आपका जनाब पैसे कम खर्च हो जाए, आपको बिजली सस्ती मिल जाए, बल्कि मुफ्त मिल जाए। उस तरफ आप जाते नहीं है, और चोरी करने में वापडा भी तैयार है उनके साथ मिलने के लिए, और बाकी लोग भी तैयार हैं कि चलो जी ठीक है ये इसमें से। और फिर उसका जो लॉस होता है उसका आम गरीब आदमी को भी असर पड़ता है, उसकी हमें भी कीमत अदा करनी पड़ती है। ठीक, आम आदमी पर असर पड़ता है, हर एक को कीमत अदा करनी पड़ती है। बहरहाल कौमी सोच की ज़रूरत है। हम अक्सर बात करते हैं कि जब तक कौमी सोच नहीं आएगी इस कौम में, ये कौम नहीं बनेगी, तब तक मामला हल नहीं होंगे। अच्छा, चाइना ने कुछ दिन कबल जो न्यूक्लियर 3 का इफ्तिताह करवाया कराची में, वो उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन चलें 1100 मेगावाट की बिजली शामिल होगी, न्यूक्लियर से भी हम बिजली बना सकते हैं। तो चाइना का इन हालात में पाकिस्तान में इस तरह का जो स्टेप है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ये बहरी मश्क जो है वो भी इख्तिताम पजीर हुई है, पानियों में बड़ी हलचल है। नवाज साहब देखिए, बड़े अरसे बाद एक मतलब है बड़ा इवेंट था ये हमारा पाकिस्तान का नेवी का। हमें दुनिया को ये बताने की हिम्मत हुई कि हम बता सके कि हम बहरी पाकिस्तान के समुद्रों में, पाकिस्तान के समुद्रों का दफा करने में हमारे में इतनी सलाहियत है। हम पाकिस्तान बहरिया का रोल जो है वो पाकिस्तान के दफा में सबसे ज्यादा ही है। देखिए, हमारे पास एयर फोर्स हमारे पास बड़ी मजबूत है, हमारी पाकिस्तान की बड़ी अफवाज बड़ी मजबूत है, लेकिन हमें तस्वर किया जाता है कि हमारी नेवी कदर कमजोर है। लेकिन नेवी ने पिछले कई सालों के दौरान जो डेवलपमेंट की है, अब हम अपने समुद्रों का दफा कर सकते हैं। दुनिया में जिन मालिक ने हमारी मशकें देखी हैं, उन्होंने हमारी महारत देखी है। मेरा ख्याल ये है कि अब उनके दिलो दिमाग से ये बात तो निकल गई होगी कि पाकिस्तान अपने समुद्रों का दफा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मुकाबला हमारे पड़ोस में हमारे दुश्मन से है। वो हमारा, अगर हमारी उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाए, जंग शुरू हो जाए, तो हमारा समुद्र जो है उसको ब्लॉक कर सकता है। हम उसका दफा करने की सलाहियत रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने एक तो बात ये साबित की कि पाकिस्तान जो है अपने समुद्रों का भरपूर अंदाज में दफा कर सकता है। वो चीन ने भी देखा और दूसरे मुल्कों ने भी देखा है। ठीक, दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, बल्कि उसको बाकायदा रेटिंग भी मिली है पाकिस्तानी अफवाज को, और बड़ी आला रेटिंग मिली है। लेकिन जिस तरह से अमरीकी एक सेनेटर ने ऐलान किया कि 2025 जो है वो चीन से जंग का साल हो सकता है, तो अगर खुदा न खास्ता अमरीका और चीन की जंग होती है तो पानियों में तो उनके बेड़े पहले से मौजूद हैं। नवाज साहब, पाकिस्तान के लिए भी मामला बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इधर भारत भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। देखिए जी, पहली बात तो है कि कोई ये सुपर पावर्स आपस में लड़ाई नहीं करेगी। ठीक, अगर वो लड़ाई करने की हमाकत करेंगी तो फिर दुनिया की तबाही जो बहुत पहले, बहुत देर से होनी है, बाद में होनी है, वो बहुत पहले से हो जाएगी। फिर क़यामत इसी तरह ही आती है। वैसे अगर ये एटमी जंग शुरू हो जाए चीन की और अमेरिका की आपस में, अल्लाह ना करे, तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। खुदा ना। अभी तो चीन के साथ अमेरिका ने जो है अपने सिंग लड़ाए हैं, उनका गुब्बारा तबाह करके उनको बताया कि हमारे पास इतनी ताकत है, हम जब चाहे हमें आपको गिरा सकते हैं। चीन भी कोई उसमें, चीन ने भी फिर कोई अपना कमाल नहीं दिखाया, चीन भी चुप कर गया है। बात यह है कि कोई लड़ाई इस हद तक नहीं जाएगी कि 2025 में 2026 में जहाँ इनके दरमियान जंग शुरू हो जाएगी। अगर जंग शुरू होगी तो कोई नहीं बचेगा। ठीक, बिल्कुल, जंग शुरू हुई तो कोई नहीं बचेगा, और एटमी जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब तो हाइड्रोजन बम और दीगर भी तबाही के सामान हमने तैयार कर रखे हैं, लेकिन जब तक जंग नहीं होती, खौफ से असलहा बेचा जा रहा है, और बहुत खूब बेचा जा रहा है। दुनिया भर में इसका कारोबार जारी है। नवाज साहब, आपकी गुफ्तगू का, आपकी राय का, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कौमी सोच की ज़रूरत है। मुल्की मामलात को मुल्की सतह पर या फिर पार्लियामान की सतह पर या फिर इदारों की सतह पर जो मामलात हल करने वाले हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कौमी सोच की ज़रूरत है। आप भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सोच से करप्शन निकाल कर। आम आदमी अगर चोरी छोड़ दे, वो सरकारी हो या फिर दीगर मामलात में हो,
تو ملک بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ قوم سوچ سے ہی بنتی ہے اور سوچ آپ کی تہذیب ہوتی ہے، اور وہ تہذیب ہم بگاڑتے چلے جانے۔ جناب بہرحال آج کے پروگرام کی شہ سرخیوں پر نواز صاحب نے ہمیں اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کیا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، امید ہے کہ ہم قومی سوچ کو حاصل کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔